मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और प्यार। और आज हम जो ख़ास बात सीख रहे हैं, पिछले प्रोग्राम्स में हमने सीखा है कि कैसे जो बदरू हैं इंसानों में दाखिल होती हैं और उनका नुकसान करती हैं। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम इन बदरुओं से निजात पा सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसे बातें हैं जिसको हमने देखना है। सो द 7 steps toward deliverance, 7 बातें जो हम सीखेंगे कि कैसे हम बदरुओं से निजात पा सकते हैं। तो नंबर 1 जो बात है वो ये है ऑनेस्टी, सच्चाई, हकीकत पसंद होना है आपको। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि one must be honest with himself and with God if he accepts to receive God's blessing of deliverance. वो शख्स, उसको हकीकत पसंद होने की ज़रूरत है, इस बात को मानने की ज़रूरत है कि उसको इस बात की ज़रूरत है कि वो बदरुओं से, उसको ये रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि उसमें बदरुएं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, ये जानने की, मानने की ज़रूरत है कि उसमें बदरुएं हैं। और ये बदरुओं की वजह से वो सारे जो हमने पिछली प्रोग्राम्स में देखा कि वो सारी ख़राब बातें वो करता है, बोलता है, सोचता है, होती है उसके ख़ानदान में। और ये सब कुछ बीमारियां जो है बदरुओं की वजह से है। चाहे वो पास्टर भी क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा दुआ करने वाला भी क्यों ना हो, क्योंकि सबसे जो बड़ी मुश्किल होती है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत दुआ करते हैं, बहुत क्या करते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं कि वो बहुत पहुँचे हुए हैं या बहुत मजहबी लोग होते हैं। उनके लिए बदरुओं से आज़ाद होना मुश्किल होता है। वो क्यों? क्योंकि उनका घमंड जो है वो उनकी आज़ादी की राह में आ जाता है। वो इस बात को कबूल नहीं करना चाहते कि उन्हें आज़ादी की ज़रूरत है। वो समझते कि मैं तो ठीक हूँ, मुझ में तो कोई बदरू नहीं है, क्योंकि गलत तालीम दी गई है कि क्रिश्चियंस जो होते हैं मसीहों में बदरुएं नहीं आ सकती। लेकिन जब क्रिश्चियन जो है वो अपने आप को क्रिश्चियंस कह रहे हैं, मसीह कह रहे हैं, लेकिन उनमें जो बुरे काम है, बुरी बातें हैं, बुरी सोचें हैं, वो सारी की सारी जो खराबियां हैं वो हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें बदरुएं, अगर उनको कैंसर ने पकड़ा हुआ है, आर्थराइटिस ने पकड़ा हुआ है, डायबिटीज ने पकड़ा हुआ है, दिल की बीमारियां ये है वो है, तो इसका मतलब है कि उनमें बदरुएं हैं, उनको आज़ाद होने की ज़रूरत है। और जब बदरू निकलेगी तो फिर शिफा का अमल होगा। जब तक बदरू है, वो बदरू आपके जिस्म को जख्मी कर रही है, खा रही है, जैसे वो जहर फैला रही है उसके अंदर, जब तक वो अंदर है तो आपको शिफा नहीं हो सकती। इसलिए आपने अपने आप से सच बोलना है। बहुत दफा हम लोगों से तो झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन खुदारा आज जब आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अपने साथ सच बोलिए और इस बात को मानिए कि आपको आज़ादी की ज़रूरत है, आपको शिफा की ज़रूरत है। आप इस बात को माने कि आप में ये बीमारी की बदरुएं हैं, आप ये बात माने कि आपके अंदर गुरूर घमंड की बदरुएं हैं, चुगली की बदरुएं हैं, और तरह तरह की बदरुएं जिनका जिक्र हमने पुराने प्रोग्राम्स में सुना है, उसको माने। अगर हम मानते नहीं है, कबूल नहीं करते, तो फिर हम इससे आज़ाद नहीं हो सकते। अब आप उस वक्त ही डॉक्टर के पास जाएंगे जब आप इस बात का इकरार करेंगे कि आपको बीमारी कोई है। जब आप इकरार ही नहीं करते तो आप ज़रूरत ही नहीं महसूस करते आज़ादी की। तो यही बहुत सारे जो मसीही हैं, खुदा के वो लोग कहते हैं, लेकिन वो इस बात का इकरार नहीं करते, वो समझते हैं कि हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो साम 32, ज़बूर 32 उसकी 5 आयत हम पढ़ेंगे। ज़बूर 32 उसकी 5 आयत यहाँ पर हम पढ़ते हैं,
میں نے تیرے حضور اپنے گناہوں کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ داؤد جو خدا کے دل کے موافق بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گناہوں کا کیا کیا ہے؟ اقرار کیا ہے، میں نے اپنی بدی کو نہیں چھپایا۔ جب ہم اقرار نہیں کرتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ایک اور حوالہ ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ اور ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، زبور 139، زبور 139 میرے خیال اس کو اردو میں یہی کہیں گے، 139 زبور، اس کی 23 اور 24 آیت ہم دیکھتے ہیں۔ 23 اور 24 آیت میں لکھا ہے کہ اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ اب اگر کوئی شخص اقرار ہی نہیں کرتا تو وہ کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اقرار بڑا ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائی، lack of honesty keeps areas of one's life in darkness۔ اگر آپ اپنے آپ سے سچ نہیں بول رہے تو آپ کے جو ایریاز ہیں ان میں تاریکی ہی رہے گی، اور demon spirit thrive on such darkness۔ جو جس کا اقرار نہیں کر رہے، اس کو اندھیرے میں رکھا ہے آپ نے، اس کو مان نہیں رہے، تو ان میں بدروہیں جو بڑی طاقتور ہوتی رہتی، بڑی وہ پنپتی ہیں، جو وہ کیا کہتی ہے، پرورش پاتی ہیں۔ سو جو آنیسٹی helps bring them into light۔ جب ہم سچ بولتے ہیں، پہلی بات اپنے آپ سے تو سچ بولنا چاہیے، ہمیں دوسروں سے بھی سچ بولنا چاہیے۔ خدا تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اقرار کریں، وہ ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ خدا تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے، لیکن کل میں سن رہا تھا ایک بات کہ خدا ہمارا باپ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی گود میں آ کر بیٹھیں اور اس سے کہیں کہ ڈیڈی آئی نیڈ دس۔ وہ اس کو کس کریں آ کر خدا باپ کو، اور وہ ہماری رفاقت چاہتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مانگو۔ مانگنے سے مراد ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ اگر وہ ایسے ہی ساری چیزیں دے دے تو پھر ہمیں اس کی قدر نہیں کریں گے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کانسٹنٹ ریلیشن شپ میں رہیں۔ تو یہ بڑی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا جو سٹیپ ہے اس کو میں جلدی 2 پروگرامز میں ختم کروں گا، کیونکہ یہ لمبا بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ دوسرا جو سٹیپ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بدروؤں سے، بیماریوں سے آزاد ہوں، تو دوسرا جو سٹیپ ہے اس کے طرف ہملٹی، حلیم فروتن ہونا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا جو ہے مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ یعقوب کا خط اس کا 4 باب اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن وہ حلیموں کو توفیق بخشتا ہے، فروتنوں کو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، حلیموں کو توفیق بخشتا ہے۔ آئیے ہم اس کو دیکھ ہی لیتے، پڑھ ہی لیتے ہیں اردو میں۔ 4 باب اس کی 6 اور 7 آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے، اس لیے یہ آیا کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ یہاں پر پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے۔ تابع ہم کس وقت نہیں ہوتے؟ جب ہم میں غرور گھمنڈ ہوتا ہے، اس وقت ہم خدا کے تابع نہیں ہوتے، ہم باغی ہوتے ہیں۔ اور جب ہم باغی ہوتے ہیں
تو ہمارے اندر غرور گھمنڈ ہوتا ہے جب ہم اس کے حکموں کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پر اس کی جو اور ایک اور بات، جب ہم حلیم و فروتن ہوتے ہیں تو ایک اور بات واقع ہوتی ہے، وہ یہ بات ہم دیکھتے ہیں یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اس کی 16ویں آیت۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ جب کسی شخص میں غرور گھمنڈ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا۔ وہ کہے گا کہ میں تو بہت پہنچی ہوئی شے ہوں، جیسے وہ لوکا کی انجیل اس کا میرے خیال 18ویں باب میں وہ جو فریسی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں، میں یکی دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، سارے وہ راست بازی کے کام وہ بول رہا ہے، میں اس مصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ اب جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، اور ایک اور بھی بات، اور ہم اپنا مقابلہ موازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں سے تو بہتر ہوں، جو فلاں میرے ہمسائے ہیں یا فلاں میرے رشتہ دار ہیں، یا ایک جو خاوند ہے اس کی بیوی اتنی زیادہ روحانی نہیں ہے، یا بیوی روحانی ہے خاوند اتنا روحانی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، دونوں جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، یا اپنے ہمسایوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں کہ میں زیادہ روحانی ہوں، یہ روحانی نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ بھی ایک غرور کی قسم ہے۔ اس لیے ہم نے اپنا مقابلہ، اپنی راست بازی کا مقابلہ دوسروں سے نہیں کروانا۔ وہ کیونکہ یہ جو فریسی تھا وہ کیا کر رہا تھا، اپنی راست بازی کا مقابلہ وہ کس سے کروا رہا تھا، مصول لینے والے کے ساتھ۔ لیکن آخر میں راست باز بن کر کون گیا، خدا کی حضوری میں راست باز کون ٹھہرا، فقی فریسی یا مصول لینے والا؟ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، دوسرے کو ناچیز سمجھتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ جو مصول لینے والا تھا اس نے دور کھڑے ہو کر اپنی چھاتی پیٹ کر کہا کہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ میں تیرے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکوں۔ تو کیا یسوع نے کہا کہ کون شخص راست باز نکل کر گیا خدا کے حضور سے؟ مصول لینے والا۔ اور یہ جو فریسی تھا وہ اپنے آپ کو بہت روحانی سمجھ رہا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، ہم روحانی صرف اور صرف یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح کے خون ہی کے وسیلہ سے راستہ باز ٹھہرتے ہیں، اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہی ہمیں نجات ملی، اور کسی کاموں کے سبب سے نہیں ہے۔ اب یہ 2 باتیں ہم نے سچ بولنا ہے، اپنے آپ سے سچ بولنا ہے، دوسرے لوگوں سے سچ بولنا ہے، خدا سے سچ بولنا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ سے، خدا سے، دوسرے لوگوں سے سچ بولیں گے اور اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہمیں آزادی کی ضرورت ہے، اور پھر حلیم و فروتن بننا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور جب تیسرا جو سٹیپ ہے وہ توبہ کا سٹیپ ہے، وہ توبہ کا سٹیپ ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتے تو ہم کو اس سے آزادی نہیں ملے گی۔ حزقیل کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 43 آیت 43ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ حزقیل کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 43 ورس، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے وہاں، یہاں پر جب میں تم کو اسرائیل کے ملک میں یعنی اس سرزمین میں سے جس کے لیے میں نے تم سے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دوں لے آؤں گا، تو تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں، اور وہاں تم اپنی روش اور اپنے سب کاموں کو جن سے تم ناپاک ہوئے یاد کرو گے، اور تم اپنی تمام بدی کے سبب سے جو تم نے کی اپنی ہی نظر میں گنانے ہوگے۔ اب جب شخص ان سب گناہوں کو سوچتا ہے جو اس نے کیے ہیں، وہ اس کو اتنی شرم آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناونا سا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے خدا کے حضور میں۔ اور جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو جیسے یسایہ نے کہا کہ میرے ہونٹ ناپاک ہے، میرے لب ناپاک ہیں، تو خدا کی حضوری میں جب ہم آتے ہیں تو توبہ
کرتے ہیں تو ہم اپنے نہ صرف اپنے گناہوں پر پچھتاتے بلکہ اپنے آپ کو بھی حقیر جاننا شروع کرتے کہ خود یہ تو میں نے بہت ہی اتنا گناہنا کام کیا ہے، میں کتنا ناپاک شخص ہوں، میں کتنا برا شخص ہوں۔ جب ہم اور لکھا کہ راست بازی کا غم جو ہے وہ سچی توبہ پیدا کرتا ہے۔ جب ہم غم زدہ ہوتے ہیں، جو کام ہم نے کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کے سبب سے غم زدہ ہوتے ہیں، تو پھر سچی توبہ ہوتی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، چلو میرے پیچھے پیچھے یہ دعا کرو اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور آپ اپنے گناہوں پر پچھتاتے نہیں، روتے نہیں، تو یہ کوئی گناہوں کی معافی نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر روئیں، اپنے گناہوں پر چلائیں، غم زدہ ہوں، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ فکرہ میں بھائی ڈیرک پرنس کی جو ٹیچنگ ہے اس سے سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ڈیلیورنس از فار دا ڈیسپریٹ۔ جب تک آپ ڈیسپریٹ شدت کے ساتھ اس کی آرزو نہیں کرتے کہ آپ آزاد ہوں، تب تک آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ چاہے جتنے مرضی کروسیڈ میں جا کر دعا کروائیں، چاہے جتنے مرضی چرچ میں جا کر شدت اختیار نہیں کرتے، تو اس وقت تک آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ اب جو تیسرا عمل ہے وہ یہ، چوتھا عمل جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے پہلا عمل دیکھا کہ ہم نے حقیقت پسند ہونا ہے، یہ بات کو جاننا ہے کہ ہم کو بدروؤں نے پکڑا ہوا ہے اور ہمیں آزادی کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، ہم نے حلیم فروتن ہونا ہے، اپنے گناہوں کو ماننا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے توبہ کرنی ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ریننسیشن، ان کا انکار کرنا ہے، ان کو ترک کرنا ہے۔ Renunciation is the forsaking of evil. Renunciation is the action resulting from repentance. یہ جو ہم نے ان برے کاموں کو چھوڑنا ہے، ترک تو کر دیا، اب ان کو چھوڑنا بھی ہے۔ Praise God۔ اور متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 7 اور 8 آیت میں پڑھیں گے۔ Matthew 3 verse 7 and 8۔ Matthew 3 verse 7 and 8۔ اوکے، متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 7 اور 8 آیت ہم دیکھتے ہیں یہاں پر۔ This is very very important۔ یہ بہت ہی اہم ہے کہ آپ اس کو جانیں۔ 3 باب اس کی 7 اور 8 آیت یہاں پر لکھا ہے، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ توبہ کے موافق کیا کرنا؟ ہم نے پھل لانا ہے۔ کیونکہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم یہ بھی دکھا سکتے ہیں ہم چرچ میں ہر سنڈے کو چرچ میں جاتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم دیا دیتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت ساری بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم نے بہت سارے فلاں ملک میں لوگوں پاسٹرز کی مدد کی ہے، چرچ بنانے میں مدد کی ہے۔ لیکن یہاں پر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے برے کاموں کو نہیں چھوڑتے اور ہماری زندگی میں پھل نہیں آتے، اس وقت تک جتنے بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ صرف دکھاوے کے کام ہے۔ ابھی تک آپ نے توبہ نہیں کی، ابھی تک آپ نے ان کاموں کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سچی توبہ کیا ہے۔ یہاں پر اعمال کی کتاب اس کا 19 باب اس کی 18 اور 19 آیت دیکھتے ہیں۔ 18 اور 19 آیت جو سچی توبہ ہے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ 18 اور 19 آیت یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم 19 باب اس کی 18 اور 19 آیت 18 اور 19 آیت یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا، جو ایمان لائے تھے ان میں سے بتیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا۔ Those who believed
They came and they confessed their sins and repented from their sins. उन्होंने अपने अपने, और बहुत से जादूगरों ने क्या किया, बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी, और जब उनकी कीमत का हिसाब हो तो 50,000 रुपए की निकली। अब ये है सच्ची तौबा। अब फर्ज किया कि आप किसी ऐसे पेशे में मुलव्वस हैं। अब होता क्या है कि फर्ज किया कि आप मैरावाना की दुकान आपने खोली हुई है, तो आपने तौबा कर लेते हैं, तो क्या ख्याल है, आपको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल ये है कि सारा मैरावाना इकट्ठा करके उसको आग लगा देनी चाहिए, बजाय कि अब मैं देखता हूं कि सारा बेच दूं दूसरों को ताकि मेरे पैसे ना जाया हों। ये है सच्ची तौबा। यहां पर इन्होंने क्या किया, हालांकि ये इन्होंने किताबें खरीदी होंगी, इन्होंने पैसे लगाए होंगे, यहां पर लिखा कि 50,000 रुपए की, उन दिनों की बात है, 50,000 रुपए की। और अगर मैं देखता हूं यहां पर कि ये जो आज के दिनों में अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होगी। और हम क्या कहेंगे, नहीं ये ना मैं ये नहीं काम करना कि मैं अपना जड़ा दुकान साड़ दिया या जड़ी कोई काम है, यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे। हम कहेंगे चलो मैं बेच देता हूँ, बेचने का तो वही नुकसान है ना। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो 18 और 19 आयत, and many of those who believe were coming, confessing and reporting their evil doings, and many of those who had been practicing magic after they brought their scrolls of the magic, they were burning them before everyone, and they counted up the value of them at 50,000 pieces of silver. 50,000 pieces of silver। और यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन लिखी है 19 आयत की, लिखा है कि $10,000 उसकी जो वर्थ थी उन दिनों में $10,000 थी। अब ये देखेंगे 2000 साल पहले जो $10,000 है उसकी आज की वर्थ और उन दिनों की जो कीमत है, अगर आज उसका हिसाब लगाएं कि 2000 साल पहले $10,000 की जो कीमत आज के दिनों में क्या होगी, मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन कम से कम, ये मैं ज़्यादा ना कहूँ तो कम से कम 1 बिलियन या 10 या 100 मिलियन के करीब तो ज़रूरी होंगी, या हम कह सकते हैं कि $10 million। Just imagine that these guys burned their library which was worth of $10 million, and that shows that they have really repented from their sins। अब इसकी जो लागत, जिस कि उनकी ये जो बड़ी लाइब्रेरी है किताबों की जिन पर उनका भरोसा था, उसकी जो वर्थ थी वो $10 million के बराबर है। अब ये सच्ची तौबा। अगर हम छोड़ते नहीं बस ठीक है जी, हम चलो इसको ख़त्म कर देते हैं, बेच देते हैं, किसी और को दे देते हैं, ये ठीक नहीं है। बल्कि हमने क्या करना, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं उनको जला देना। प्रेज गॉड। और नंबर 5 जो हम देखते हैं, forgiveness। God freely forgives all who confess their sin and ask forgiveness through his son। खुदा उन सब को मुआफ़ करता है जो उसके बेटे के ज़रिए से अपने गुनाहों का इकरार करके माफ़ी मांगते हैं। He expects us to forgive all others who have ever wronged us in any way। खुदा चाहता है कि हम उन सब को भी मुआफ़ करें जिन्होंने किसी तरीके से भी हमें दुख दिया है किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में। अगर कहते हैं कि नहीं ठीक है मैंने मुआफ़ नहीं करना फलां को, और उसकी जो ख़ास बात है,
ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں نے واقعی کسی کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ اس کے فروٹ، اس کا پھل اس کی زندگی میں نظر آتا ہے. فرض کیا کہ جیسے میں ایک کہانی بتائی تھی پچھلے پروگرامز میں بھی کہ ایک بہن تھی جو میں پریچ کر رہا تھا پینسلوینیا میں یا سم ویئر، وہاں پر پریچ کر رہا تھا، تو کرسمس کے قریب کا سنڈے تھا، کرسمس سے پہلے جو ایک سنڈے اس میں پریچ کر رہا تھا. تو جب اس بہن نے وہ پیغام سنا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بھائی کو بہن کو معاف کر دیا، لیکن میں اس سے کوئی رفاقت یا شراکت یا میل ملاپ نہیں رکھنا چاہتا. یہ معافی نہیں ہے. اگر خدا ہم سے کہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا لیکن میں آپ سے کوئی رفاقت یا میل ملاپ نہیں رکھنا چاہتا، تو یہ کیسی معافی ہے؟ معافی یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کریں اور اس شخص سے میل ملاپ کریں. اگر وہ شخص آپ سے میل ملاپ نہیں رکھنا چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن آپ ضرور میل ملاپ رکھنے کی کوشش کریں. یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے. اپنی کوشش میں کوئی سستی نہیں کرنی، بلکہ پوری کوشش 100% کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے ساتھ میل ملاپ رکھیں. لیکن اگر وہ انکار کرتے ہیں، وہ لگاتار اپنے کاموں سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا، میں ان کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ان کو برکت دے. آمین. میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، ہم اگلے پروگرام میں جو اسی پروگرام کا حصہ ہے اس میں اور مزید اس تعلق سے سیکھیں گے کہ ہم کیسے ان بدروؤں سے آزاد ہو سکتے ہیں اور ان بیماریوں سے آزاد ہو سکتے ہیں. سو پلیز کنٹینیو ٹو واچ آور نیکسٹ پروگرام. ہمارا جو اگلا پروگرام ہے اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ سب کو یہ پتہ چل سکے، تاکہ آپ ان سٹیپس کو اپنی زندگی میں ضرور لائیں، ضرور کریں، تاکہ نہ صرف آپ آزاد ہوں بلکہ آپ کا خاندان آزاد ہو، آپ کے بچے آزاد ہوں، آپ کے پڑوسی آزاد ہوں، آپ کا شہر آزاد ہو، آپ کا ملک آزاد ہو. یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم ان سب جو سٹیپس خدا نے ہمیں سکھائے ہیں ان کو دیکھیں. آمین. آپ ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور جو نمبر چل رہے ہیں ان کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم کو بڑی خوشی ہوگی کہ آپ نے کال کی ہے. ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، اور جب خدا آپ کو شفا دیتا ہے تو آپ اپنے واٹس ایپ پر ویڈیو بنا کر بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اپنے ٹیلی ویژن شو میں چلائیں، تاکہ اور بہت سارے لوگ جب آپ کی گواہی سنیں گے تو اس سے یسوع کو جلال ملے گا اور ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور اس طرح جو انجیل کا پیغام ہے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے گا. آمین آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیے ہم دعا کریں. خدا باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری پرستش کرتا ہوں. سارا جلال، ساری عزت تجھے دیتا ہوں. جتنے بھی لوگ اس جگہ پر موجود ہیں، ارے خداوند جب انہوں نے یہ اقرار کیا ہے، مانا ہے کہ انہیں آزادی کی ضرورت ہے، انہوں نے اقرار کیا کہ جو کچھ بھی ان کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ بدروؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان میں بدروئے ہیں اور ان کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے. اور آج جب انہوں نے اقرار کیا ہے اور اپنے آپ کو علیم و فروتن و خاکسار بنایا ہے اور اپنے گناہوں کو مانا ہے اور خداوند ان سے پھرے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھوڑا ہے اور خداوند اور دوسروں کو معاف کیا ہے، تو خداوند یسوع تو ان کو چھو دے، چھو ان کو خداوند یسوع، اور ان کو بڑی بڑی برکت دے. ان کی زندگیوں سے تجھے جلال ملے. تو ان پر رحم کر. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین آمین آمین.